अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़फ़्फ़र सोहरावर्दी के साथ मैं हूँ आपकी बानिकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मैं सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले तो सर आज शो में हम बात करेंगे कि तलबा से खिताब इस्लाल ख़वारिज पर फिर से एक दफ़ा उन्होंने बात की है और कहा है कि दहशतगर्दी का जो नासूर है, इसको जड़ से उखाड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियत सबसे पहले है। तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखो, इन दोनों बातों पर कोई तनाज़ा नहीं है हुँ, और ये इन दोनों बातों से किसी को इख्तिलाफ़ भी नहीं है। हुँ, जो बात बायस इख्तिलाफ़ पैदा हुई है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इस्लाम में औरतों का बहुत मुक़ाम है। माँ, बेटी, बहन और बेगम के तौर पे आपको औरतों का एहतराम करना चाहिए और हमारे माशरे में औरतों का बहुत एहतराम हुँ, है। इस पर तहरीक-ए-इंसाफ़ की दुम पर पैर आया है और वो एक तो उन्होंने है ट्रेंड चलाया, हू आर यू कि तुम कौन हो ये बात कहने वाले? वही वही वो आर्मी चीफ़ है। वो जिसको आप खत लिखते हैं रोज़ वो वही है, आप हू आर यू जो लिख रहे हैं, आपको नहीं पता आप रोज़ उसको खत लिखते हैं, आप कहते हैं हमने सिर्फ़ बात ही उससे करनी है, तड़फे जा रहे हैं आप उससे मुज़ाकरात करने के लिए, खत लिखने के, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं हू आर यू? फिर दूसरी कैंपेन आज जो पीटीआई ने इस सारे के ऊपर बनाई है, उन्होंने अपनी ख़वातीन की कुछ वीडियोज़ लगाई हैं कि देखें हमारी ख़वातीन के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। और अगर आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इस्लाम में औरत का बड़ा मुक़ाम है, तो फिर पीटीआई की ख़वातीन के साथ क्यों बुरा सलूक हुआ है? और हुँ, उसमें उन्होंने 9 मई में जो मुलव्वस ख़वातीन हैं, उनकी गिरफ्तारी की वीडियोज़ लगाई हैं। पहली बात है कि उन्होंने इस्लाम में माशरे में औरत का एहतराम की ज़रूर बात की है, पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि औरत कोई जुर्म करेगी तो उस जुर्म से भी इस्लाम ने औरत को माफ़ी दी है। इस्लाम ने औरत को ये तो नहीं कहा कि आप कोर कमांडर के घर को आग लगाने पहुँच जाएँगी तो आपको आम माफ़ी है क्योंकि आप औरत हैं, किसी की माँ हैं, बहन है, बेटी हैं, बेगम हैं, लेकिन चूँकि आप कोर कमांडर के घर को आग भी लगा दें, तो इस्लाम ने कोई ऐसी इम्यूनिटी तो मेरे ख़्याल में नहीं। उन्होंने तो एक जनरल बात की है कि इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत हकूक़ दिए हैं और वो ये बात कर रहे थे टीटीपी के और पे अफ़गान तालिबान के इस तनाज़ुर में कि वहाँ ख़वातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है और हमारे यहाँ ख़वातीन को तालीम करने की और वोट करने की, सियासत में आने की, हुकूमती ओहदों पे आने की, जनरल बनने की पूरी इजाज़त है, तो वो वज़ीर बनने की, जज बनने की, चीफ जस्टिस बनने की पूरी इजाज़त है। जबकि वो फितना और ख़्वारिश के तनाज़ुर में बात कर रहे थे, लेकिन उसका सियासी तनाज़ुर बना दिया गया। और उन्होंने कहा जी देखें जी यास्मीन राशिद भी तो एक खातून है, माँ है, वो गिरफ्तार है भाई, वो 9 मई में मुलव्वस है, वो तैयबा राजा ने कहा, सनम जावेद ने कहा और इन सब ने कहा हू आर यू और उन्होंने आर्मी चीफ की इस जो क्लिप है ना ख़वातीन वाला, इस पर हुँ, तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की। अब मेरा तो ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि मेरा मतलब है कि इस्लाम में ख़वातीन को जुर्म करने पर तो सज़ा देने का हुक्म है। कोई हुँ। इस्लाम ने कब कहा है कि ख़वातीन जुर्म करेंगी तो उनको सज़ा ना दी जाए बल्कि उनका जुर्म माफ़ हो जाएगा क्योंकि वो ख़वातीन हैं। ऐसा तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है खातून चोरी करे, खातून किसी जगह को आग लगाए, खातून कहीं धमाका कर दे, खातून खुद कुछ धमाका करे, खातून कहीं बम ब्लास्ट कर दे, सज़ा होगी ना भाई दहशतगर्द खातून को भी। अच्छा अब यही जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं वो ज़रा मुझे ये वज़ाहत दे दें कि 9 मई के बाद जब ये ख़वातीन गिरफ्तार हुई तो इमरान खान ने बयान दे दिया कि ये सब ख़वातीन फ़ौज ने रेप कर दी हैं। तो हुँ। इन्होंने आगे कहा कि हम तो कोई रेप नहीं हुए, हमसे तो जेल में बहुत अच्छा सलूक किया गया और इनमें से आज भी इनको जो इनकी वीडियोज़ भी लगाई जा रही हैं, वो गिरफ्तारी के वक़्त की लगाई जा रही हैं। इनमें से कोई ये नहीं कहता कि जेल में इनके साथ बुरा सलूक हुआ है, दौरान हिरासत कोई बुरा सलूक हुआ है, तफ्तीश में कोई मारा गया है, कोई थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है, किसी का ये क्लेम नहीं है। किसी खातून का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया गया, किसी खातून को तफ्तीश के दौरान मतलब खदीजा शाह कहती है कि मुझे मारा गया। आलिया हमजा कहती हैं मुझे मारा गया, थर्ड डिग्री किया गया। किसी खातून के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। पीटीआई वालों ने ज़रूर शोर मचाया कि इनके साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने आके खुद कहा हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल में एक आर्मी चीफ को जब ये पूछते हैं हू आर यू तो इनको नहीं पता ही इज द वन जिसको आप खत लिख के बौले हुए जा रहे हैं। ही इज द वन जिसको हुँ, आप खत लिख के मेरा मतलब है कमले हुए जा रहे हैं, बौले हुए जा रहे हैं, दीवाने हुए जा रहे हैं, आपका बस नहीं चल रहा। ही इज द मैन जिसको आप खत लिखते हैं। हुँ। अच्छा अब दूसरी बात ये है कि पीटीआई वालों ने आज खुद को तो बड़ा खवातीन के हकूक का चैंपियन ये जो मरियम नवाज की तस्वीरों के साथ करते हैं वो क्या है आप बताएं इन्हें सबके
اچھا نہیں مریم نواز کی تصویروں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پھر مجھے بتائیں، ابھی جو بہاولپور میں مریم نواز اور عاصم منیر صاحب کی تصاویر آئی ہیں، ان کے اوپر شہباز گل اور شہزاد اکبر نے جو تبرے کیے ہیں، وہ خواتین کے حقوق کے برابر ہیں؟ وہ عمران ریاض خان نے یا ان سب نے جو کچھ کیا وہ خواتین کے حقوق کے برابر ہیں؟ میرا مطلب، اور پی ٹی آئی کی حکومت واحد حکومت تھی جس میں پاکستان کی خواتین جرنلسٹ نے پٹیشن کی، خط لکھا کہ ہمیں ہراس کیا جاتا ہے، اور یہ شہباز گل وغیرہ اس وقت مذاق اڑاتے تھے۔ تو میرا مطلب ہے کہ آرمی چیف کی اس بات کو سپن کرنے کی آج بہت کوشش کی گئی ہے، اور کھل کر پی ٹی آئی آرمی چیف کے مقابلے میں، دیکھو نا جی، پرسوں تک منتیں کر رہے تھے، آج جو ہے پھر جب دیکھا ہے کہ جب بیان آ گیا کہ ہم خط وزیر اعظم کو بھیج دیں گے، خطوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آج حملہ کرنا شروع کر دیا، جب ورنہ خط لکھے جا رہے تھے۔ اب ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو ریاست کے خلاف مسئلہ اٹھاتا ہے وہ معافی مانگے، سرنڈر کرے تو ہی رحم کا طلبگار ہے۔ یہ 9 مئی کے ملزمان کے لیے بھی ہے، یہ ماسٹر مائنڈ آف 9 مئی کے لیے بھی ہے کہ ریاست کے سامنے سرنڈر کریں، معافی مانگیں، پھر ہی رحم کے طلبگار ہیں نا، اس کے بغیر رحم کے کیسے طلبگار ہیں؟ باقی انہوں نے فتنہ اور خوارش کی بات کی ہے، یہ بات کی ہے کہ فوج پاکستانی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جو تینوں خط لکھے ہیں عمران خان نے، وہ خطوں کا محور کیا تھا کہ جی فوج اور عوام کے درمیان بہت خلیج پیدا ہو گئی ہے، اور اگر آپ عمران خان کو موقع دیں، اور اگر آپ عمران خان کو اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں، تو عمران خان فوج اور عوام کے درمیان خلیج ختم کر دے گا، بس آپ مجھے موقع دے دیں، آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، میں فوج اور عوام کی صلح کرا دوں گا۔ یہی خط لکھے ہیں نا آپ نے کہ دیکھیں فوج اور عوام کی خلیج بڑھ رہی ہے، اور وہ خلیج صرف میں ختم کر سکتا ہوں پورے پاکستان میں، میرا نام ہے عمران خان۔ بھائی، آرمی چیف نے کہا کہ فوج اور قوم کٹھے ہیں، ہمیں کوئی خلیج نظر ہی نہیں آ رہی، تمہارے سی وی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے تو فوج یہ مانے گی نا کوئی خلیج ہے، تو پھر ہی کسی کو کہے گی نا اچھا یہ خلیج دور کر دو۔ آرمی چیف نے کہا ایسی کوئی خلیج موجود ہی نہیں، انہوں نے کہا فوج اور قوم اکٹھے کھڑے ہیں، اور قوم جو ہے فوج کے پیچھے کھڑی ہے، اور ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں آج کی جو آرمی چیف کی گفتگو ہے اس میں بہت سارے تمام خطوط کے جواب بھی ہیں، اور سیاسی منظرنامہ بھی ہے، اور نوجوانوں کے ساتھ بات چیت بھی ہے۔ باقی میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی آرمی چیف کا جو اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے 6 ماہ سے سید عاصم منیر نے یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں تمام کمانڈنگ آفیسرز کو کہ انہوں نے مہینے میں 2 دفعہ فوج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ضرور کرنا ہے۔ میں نے ایسے 2-3 انٹریکشنز کور بھی کیے ہیں، جن میں کور کمانڈر کوئٹہ کا ہے، آپ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے نمل اور یو ایم ٹی میں کیا ہے۔ ہر کور کمانڈر، ہر کمانڈنگ آفیسر اپنے علاقے میں یونیورسٹیز میں جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس کے کوشچنز لیے جاتے ہیں اور ان کے جواب دیے جاتے ہیں، اور یہ ایک پوری جو ایکسرسائز ہے یہ فوج کر رہی ہے نوجوانوں کے ساتھ ڈائیلاگ کی۔ یہ آرمی چیف کا بھی ڈائیلاگ اسی کا حصہ ہے، یہ کوئی آؤٹ آف بلو چیز نہیں ہے، یہ کنسسٹنٹلی پچھلے 4-6 ماہ سے ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے۔ اس میں جنرلز جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوانوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ سر آگے بڑھیں گے، اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلے مرد کو پارٹی سے نکال دیا گیا، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم میں جو تمام چیزیں وہ ہم نے دیکھی تھی ڈفرینٹ وقت کے ساتھ، یہ ہے کہ یہ ووٹ نہیں دیا تو پارٹی سے نکال دیا جائے، لسٹ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پروت کے لیے جو ہے ان کی لسٹ بھی دی جائے۔ اور دیکھیں ان کا یہ موقف ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ ہم نے تمام ایم این ایس کو ایک جگہ بیٹھنے کا، ایک جگہ چھپنے کے احکامات دیے تھے، اور سب کو کہا تھا کے پی پہنچ جائیں اور چھپ جائیں، آ کر ہمارے سیف ہاؤسز میں رہیں۔ مطلب یہ پی ٹی آئی والے دوسروں کو تو تانا دیتے ہیں نا چھانگا مانگا کا، یا ہمارے ایم این ایز غائب کر لیے سینیٹر، انہوں نے خود بھی اپنے ایم این ایز غائب کیے ہوئے تھے، اور سب کو کے پی پہنچ کر اور خارے کو کہا تھا وہاں چھپ جاؤ، وہاں چھپ جاؤ، اور وہاں یہ جو تھے کے پی حکومت کی تحویل میں تھے۔
جن کو اب انہوں نے شوکات جاری کیے ہیں وہ کے پی حکومت کی تحویل میں نہیں تھے، مطلب زین قریشی ملتان میں تھے، زرکا سہروردی لاہور میں تھیں، یا اسلم گمن کے پی نہیں پہنچے، ریاض فتیانہ نہیں پہنچے، تو یہ ان پہ ان کو الزام ہے کہ چونکہ یہ ہماری تحویل میں نہیں تھے، چونکہ یہ چھپے نہیں ان جگہوں پر آ کر جہاں پر پی ٹی آئی نے ان کو چھپنے کا حکم دیا تھا، لہذا انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے اور اس لیے انہوں نے اپنے ووٹ بیچے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کی بتائی ہوئی جگہوں پر چھپے نہیں ہیں، انہوں نے خود کو کے پی حکومت کی تحویل میں نہیں دیا، یہ آزاد پھرتے رہے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ جب ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ اب مجھے یہ بڑی عجیب سی منطق نظر آتی ہے کہ آپ کے ویسے تو پی ٹی آئی ملک میں آئین اور قانون کی بحالی اور کہتی ہے آئین کی بحالی ہونی چاہیے، ملک میں قانون کی بحالی ہونی چاہیے، مجھے بتایا جائے کہ جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا ان کو کیسے نکالیں گے؟ اسی بات پر نکال رہے ہیں نا کہ آپ نے ان کو کسی جگہ آ کر کہا تھا کہ ہماری تحویل میں آ جائیں اور انہوں نے آپ کے تحویل میں آنے سے انکار کیا، وہ آزاد پھرتے رہے، جب انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس تو موو نہیں کر سکتے، جیسے شیر افضل مروت کے خلاف بھی نہیں کر سکتے، ایک اخلاقی اور سیاسی دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں، اس میں بھی زین قریشی کو تو معافی دے دی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں نا جی شاہ محمود قریشی صاحب اتنی لمبی جیل کٹ رہے ہیں، اس کے بعد ان کے بیٹے کو نکال دیا جائے، پہلے اس کو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سے ہٹا دیا ہے، تو پھر تو شاہ محمود قریشی صاحب کی ساری جیل ہی ضائع ہو گئی، باپ جیل میں ہے اور بیٹے کو پارٹی سے نکال دیں۔ لیکن اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ جن کو نکالا جا رہا ہے ان کے باپ جیل میں نہیں ہے، لہذا ان کو نکالا جا رہا ہے۔ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کا باپ جیل میں ہو۔ اگر زین قریشی کو اس لیے معاف کیا جا رہا ہے کہ وہ پیو جیل سے، تو پھر زرکا سہروردی بھی کہیں سے باپ کو اپنے لائے اور جیل میں دے، اور پارٹی کا اسلم گمن پیو کو جیل میں ڈالے، کیونکہ بچنے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کا باپ جیل میں ہونا چاہیے۔ سر یہاں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی، کہا جاتا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہ پارٹی کا جو آئین ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھی آپ قریشی والی بات کی کہ جن کے باپ نہیں ہے تو پھر ان کو تو نکالا جا رہا ہے، تو یہ جو ڈیپ کلیننگ کا عمل ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، عمران خان کو پتا ہے، میرا مطلب یہ لوگ جو ہیں اتنے نکالوں گا رکھوں گا، یہ کام انہوں نے پہلے 2014 میں بھی کیا ہے، 18 میں بھی کیا ہے، یہ ان کی ایکسرسائز ہے، وہ سمجھتے ہیں اس سے ان کا بڑا امیج بنا ہے اور اس سے جو ہے ان کا جو ہے بڑا کام نکلتا ہے اور پارٹی کی بڑی گڈ ول بنتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے 2014 میں وہ کچھ کے پی کے ایم پی ایس کے نا وہ لگا دیا الزام کہ یہ انہوں نے ووٹ بیچے ہیں، ان میں سے ایک نے ڈیفیمیشن سوٹ کر دیا، جا کر پرویز خٹک نے اس سے معافی مانگ کے سوٹ واپس کرایا کیونکہ آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا۔ تو یہ اب جیسے شیر افضل مروت کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی ثبوت نہیں ہے، پی ٹی آئی کسی آئین قانون پہ تو نہیں چلتی، یہ تو میرا مطلب ہے پروپیگنڈے پہ چلتی ہے۔ تو سر اب یہ جو شیر افضل مروت کے مقامی رہنما ہے ان کی جو لسٹ ہے تو ان کے تو دیکھا ہے کہ ان کو سپورٹ کرنے ایم کے پی کا بھی اور بھی بڑے بڑے نام ہیں۔ دیکھیں اب بات تو عمران خان کی چلنی ہے نا، سی ایم کے پی کے کی تو نہیں چلنی، جب اسے نکالنے کا حکم عمران خان نے دے دیا ہے تو گنڈا پور کیا کر سکتا ہے، وہ نکل گیا بیچارہ، اس نے بھی سلمان اکرم راجہ کے خلاف محاذ کھول دیا، لڑائی تو ان کی ہو رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ گنڈا پور اب کیا عمران خان کو ڈیفائی کر دیں گے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ عمران خان کو ڈیفائی کر سکتے ہیں۔ سر آگے بڑھیں گے، بات کریں گے سندھ کے تو پیپلز پارٹی ہے، اب یہ جو تنازع ہے سر یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ سر آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے سندھ میں کچھ بھی، اس کے جواب میں جو وزیر اطلاعات سندھ ہے ان کا بھی جواب آ گیا، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم سندھ میں اپوزیشن میں ہے، اس نے کوئی گورنمنٹ تھوڑی جوائن کی ہوئی ہے اور بطور اپوزیشن اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ میں نون لیگ کی اتحادی ہے، وہ پیپلز پارٹی کی اتحادی نہیں ہے، ان کے پاس جو گورنری ہے سندھ کی وہ بھی نون لیگ کے کھاتے میں ہے، پیپل پارٹی نے تو اپنی 2 گورنریاں لے لی ہوئی ہیں پنجاب اور کے پی کی، نون لیگ کے پاس 2 گورنریاں تھیں، اس میں سے ایک گورنر انہوں نے ایم کیو ایم کو دیا ہوا ہے، تو اتحاد تو نون لیگ اور ایم کیو ایم کا ہے، پہلی بات آپ سمجھیں، کوئی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا اتحاد نہیں ہے، ورنہ ایم کیو ایم سندھ گورنمنٹ جوائن کر لیتی، وہ اپوزیشن میں ہے، ان کا پیپلز پارٹی سے اٹھ کھڑک آیا ہے، کراچی کی میئرشپ پیپل پارٹی کے پاس ہے، ایم کیو ایم اس کی دعوے دار ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کی لڑائی کوئی آپ کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، اس سے تو نون لیگ کو زیادہ فائدہ ہے، وہ نون لیگ کے زیادہ قریب رہیں گے، ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی جو وہاں ڈیمپرز والا ایشو ہے اس کو تو سندھ گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے،
डैम्पर्स को, और गवर्नर के सिंध ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को, उन्हें भी खत नहीं लिखना चाहिए, तौहीन अदालत की दरखास्त देनी चाहिए कि जी सिंध हुकूमत जो है वो डैम्पर्स के टाइमिंग पर काबू नहीं पा रही है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि वो एमक्यूएम अपनी जेन्युइन अपोजिशन कर रही है। जैसे फजलुर रहमान साहब केपी में अपोजिशन में है, तो अगर वो कहते हैं कि गंडापुर की हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो वो वहाँ अपोजिशन में है, ऐसी कौन सी बात? मामला इतना शिद्दत इख्तियार नहीं करेगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह